अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूँ नदीम हुसैन। पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल के हवाले से शुबहात का इजहार तो किया जाता रहा है, लेकिन अब आलमी बैंक के कंट्री डायरेक्टर ने पाकिस्तान की मईशत के बारे में बहुत तफसील के साथ जो है वो ज़िक्र किया है। वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का जो मुआशी मॉडल है वो नकारा हो चुका है और ये दुरुस्त तरीके या दुरुस्त सिमत में काम नहीं कर रहा, और यही वजह है कि दीगर ममालिक के मुआशी मॉडल से पीछे रह गया है। गुर्बत में हुई कमी जो है वो फिर बढ़ने लगी है। माजी में गुर्बत में कुछ कमी वाक़या हुई थी, लेकिन अब ये सूरत हाल जो है वो नहीं है। पाकिस्तान के अंदर ये सोच जो है ये अब उभर कर सामने आ रही है कि पाकिस्तान का जो मुआशी ढांचा है या पाकिस्तान का जो मुआशी पॉलिसी फ्रेमवर्क है उसको तब्दील करने की ज़रूरत है। जो सबसे बड़ा बात कही गई है, और माजी में जब हम पाकिस्तान की मईशत के बारे में पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर हफ़ीज़ पाशा से बात करते थे तो वो बार बार इसका तज़किरा करते थे कि पाकिस्तान में पाकिस्तान की अशराफिया जो है उसको लामहदूद फ़वाइद जो हैं वो हासिल हैं। आज वर्ल्ड बैंक भी यही बात कह रहा है, और वो ये कह रहा है कि पाकिस्तान में जो कुछ भी होता है, जो पॉलिसी भी बनाई जाती है, उसका फ़ायदा जो है अशराफिया के एक महदूद तबके को पहुँचता है। ये सूरत हाल जो है इसका नतीजा ये है कि पाकिस्तान की मुआशी तरक्की जो है वो पायदार नहीं है, ना ही इससे लोगों को फ़ायदा पहुंच रहा है। पाकिस्तान पर मौसमियाती तब्दीली के भी असरात हैं। इसके अलावा उन्होंने ज़राअत में सब्सिडी और कीमत की पाबंदियों को ख़त्म करने के लिए इस्लाहात की ज़रूरत जो है उस पर भी ज़ोर दिया है। उन्होंने तवानाई के शोबे में रिफॉर्म्स का जिक्र किया है, बेहतर तकसीम और निजी शोबा और महंगी बिजली की बजाय मुतबादल बिजली बनाने पर तवज्जो देने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया है, और ये बात कही है कि जो पॉलिसी साजी है उसको ज़रा अब आपको ढालना पड़ेगा। आपको उसका जो फ़ायदा है वो फिर आवाम तक भी पहुँचेगा। ये वो बुनियादी तौर पे सूरत हाल है जिस पर करेंगे बात, और मेरे आज के मेहमान डॉक्टर हफ़ीज़ पाशा, पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान का मुआशी मॉडल नाकारा हो चुका है। अब ये बात जो है ये बड़े उभर कर सामने आ रही है। पहले तो IMF भी कहता था जी इस्लाहात करें, पहले इस्लाहात के उसमें पैराए में बनकर आती थी। अब वो कह रहे हैं कि नहीं, आप नाकाम हो चुके हैं। तो डॉक्टर साहब, आप इस बात का तज़किरा करते रहे हैं, फिर ये कैसे बेहतरी होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, वर्ल्ड बैंक जो है वो एक आलमी इदारा है जो पाकिस्तान में बहुत अरसे से काम कर रहा है। तो आपको सुन के शायद ये बात का अंदाज़ा हो कि पाकिस्तान का जो पब्लिक डेट में जो दो सबसे बड़े लेंडर्स हैं पाकिस्तान में इस वक्त, एक चाइना और दूसरा वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने अभी तक पाकिस्तान को 18 अरब डॉलर्स का डेट अभी तक एक्यूमुलेट पाकिस्तान ने किया है वर्ल्ड बैंक से। अब सवाल ये पैदा होता है कि इतने अरसे से वर्ल्ड बैंक हमें पॉलिसी रिफॉर्म्स, प्रोग्राम लेंडिंग, प्रोजेक्ट लेंडिंग वगैरह करता रहा है, तो क्या उन्हें आज इस बात का एहसास हुआ है? 2 साल पहले मैंने यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पाकिस्तान पर सारा डॉक्यूमेंट किया है। ये फैक्चुअली पूरा मैंने जो सिलसिला है, जो मराद दिए जाते हैं, जो कंसेशंस मिल रहे हैं, जो फ़ायदे हैं अमीर तबके को पाकिस्तान के, वो मैंने केयरफुली क्वांटिफाई और डॉक्यूमेंट किया था। और मेरा ख्याल ये कि वर्ल्ड बैंक ने उसको भी देखा होगा ज़रूर। मगर मुझे इस बात पे हैरत है कि इतने अरसे के बाद वर्ल्ड बैंक को एहसास हुआ इस बात का। ये तो काफ़ी पाकिस्तान के पिछले जब से कायम हुआ है ये कहानी मौजूद है। अब सवाल ये पैदा होता है कि वर्ल्ड बैंक आज ये बात क्यों कर रहा है? उसकी वजह ये है कि वर्ल्ड बैंक ने इस साल जो कमिटमेंट किया है 2-2.5 अरब डॉलर का पाकिस्तान को लोन देने का, उस सिलसिले को काफी हद तक उन्होंने रोक दिया है।
اور میں نے خود اس بات کو پچھلے کچھ ہفتوں میں ہائی لائٹ کرتا رہا ہوں، اور میں کہتا رہا ہوں کہ ڈیولپمنٹ بینکس جن کا فرض ہے کہ ملکوں کو سپورٹ کرنا، بوتھ ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور ورلڈ بینک پیچھے چلے جا رہے ہیں۔ اب اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے شاید کنٹری ڈائریکٹر نے یہ باتیں شروع کی، جو کہ نامناسب ہے، اس لیے کہ انہیں خود یہ بات کافی عرصے سے کرنا چاہیے تھا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے جو بات کی ہے کہ یہ بہت عرصے سے یہ ہے اور یقیناً ہے، اور اب عالمی بینک جو ہے وہ یہ بات کر رہا ہے، اور آپ نے کہا کہ جو $2.5 ارب کی کمٹمنٹ ہیں ان کو روکا گیا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ اس کی کچھ وجوہ ہیں جس کی بنا کے اوپر پاکستان پہ کیا کوئی مزید پریشر ڈالنا ہے؟ کیا مقصد کیا ہے اس ٹائمنگ کا؟ بات دراصل یہ ہے کہ پاکستان میں آپ اس وقت دیکھیے کہ سیاسی حالات جو کشمکش میں ہیں، الیکشنز انشاءاللہ ہونے والے ہیں تقریباً 6-7 ہفتوں میں، اور پھر یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان آگے کس طرح بڑھے گا۔ اس لیے بھی شاید کچھ حد تک ہمارے جو بین الاقوامی ادارے ہیں انہوں نے پوزیشننگ کرنا شروع کر دیا ہے، اور دوسری طرف جو مجھے بات واضح طور پر نظر آ رہی ہے کہ یہ ڈیولپمنٹ بینکس نے بھی پاکستان کو سپورٹ کرنا کم کر دیا ہے۔ ہو سکتا ہے انہیں اس بات کا احساس ہو کہ اگر ہم لینڈنگ کرتے رہیں ایک ایسے ملک کو جو بہت ہی مشکل حالات میں ہیں اور جس کی کریڈٹ وردینس بہت لو ہے، تو شاید ہمارا اپنا کریڈٹ ریٹنگ جو ہے وہ کچھ متاثر ہو جائے، اس لیے وہ اب ذرا اپنے ہاتھ جو ہیں وہ پاکستان سے ہٹا رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے مسکراتے ہوئے بہت سخت بات کہہ دی ہے۔ ایک چیز یہ فرما دیجئے گا کہ ورلڈ بینک نے اس سے پہلے کہا تھا کہ یہ جو صورتحال ہے، پاکستان کے مفاد پرست ٹولہ ہے، یہ دوبارہ جب برِ سر اقتدار آئے گا تو جو اصلاحات کا سفر ابھی شروع ہوا ہے یہ متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ اب یہ بڑی ایک سخت لائن جو ہے ورلڈ بینک نے لی ہے، اور اس کو پھر اوپن بھی اس طریقے سے کر رہے ہیں کہ باقاعدہ اگر آپ مفاد پرست ٹولہ کہہ رہے ہیں تو آپ کا کیا مقصد ہے؟ تو یہ تو پوزیشننگ لے رہے ہیں، اپنے آپ کو سیو کر رہے ہیں، یا کیا ہے؟ یہ میرے خیال سے کچھ زیادہ یہی ہے رجحان۔ اور دیکھیے یہی ٹولہ سے تو یہ بینکوں نے پچھلے 50-60 سال کام کیا ہے، اس وقت انہیں احساس نہیں ہوا۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں جو کہ مجھے شاید کہنا نہیں چاہیے مگر کہہ دوں گا۔ میں جب وزیر تھا تو اس وقت ورلڈ بینک نے ہم پر پریشر ڈالا کہ آپ جو ہیں، جو پاور سیکٹر ہے پاکستان کا، اس وقت وہ ورٹیکلی انٹیگریٹڈ بہت ہی کیپبل اور ایفیشنٹ سیکٹر تھا، جس کا کنٹرول اور مینجمنٹ سارا فرام جنریشن ٹو ڈسٹریبیوشن ایک ادارے کے ہاتھ میں تھا، اور وہ تھا وابدہ۔ وابدہ بہت، میں سمجھتا ہوں پاکستان کا ایک بہترین ادارہ رہا ہے۔ میں نے بہت کوشش کی ورلڈ بینک اس کہنے کی کہ بھائی خدا کے لیے یہ ورٹیکل انٹیگریشن رہنے دے، بٹ دے کیپٹ انسسٹنگ دس ویری ورلڈ بینک کہ آپ ڈسکوز بنائیں، ڈسٹریبیوشن کو جنریشن سے علیحدہ کریں، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں 25 سال بعد یہ ڈسکوز نے جو تباہی مچائی ہوئی ہے پاکستان میں۔ دس واز انیشیٹڈ اینڈ ڈن تھرو اے پروگرام لون بائی دا ورلڈ بینک۔ تو ورلڈ بینک اس کا جواب دے، کیوں انہوں نے اس طرح کی انسسٹنس کی کہ میں کہتا رہا کہ یہ نامناسب ہوگا۔ نہیں ڈاکٹر صاحب، یہ ورلڈ بینک کا پورا میرے پاس وہ ڈاکیومنٹ ہے، پورا ایک بلو کلر کی یہ بک تھی جس کے اندر وابڈا کے بخیے اتھیڑنے کی پوری ایک داستان جو ہے وہ موجود تھی، اور ظاہر ہے کہ اب یہ جو کمبینیشن ہے آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک، اب ڈاکٹر صاحب ہم جاتے بھی تو خود ہیں نا پیسے مانگنے کے لیے، اور پھر جب پیسے مل جاتے ہیں تو ان کو ہم اس طریقے سے خرچ نہیں کرتے کہ آپ اس کا کوئی ریٹرن بھی آنا شروع ہو۔
وہ پھر ادھر ادھر خرچ ہو جاتے ہیں اور پھر ہم دوبارہ ان کی چوکھٹ پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ بھی تو کوئی طریقہ کار نہیں ہے نا ہماری طرف سے بھی. بالکل نہیں ہے، یہ تو بات ہم بہت مرتبہ کہہ چکے ہیں. دیکھیے پاکستان میں ہوا کیا ہے. ہوا یہ ہے کہ پاکستان کے پہلے 65 سال جتنا قرضہ ہم نے لیا تھا وہ اس کے اگلے 10 سال میں اس کو 2 گنا کر دیا. یہ پوزیشن رہی. حیرت انگیز اضافہ ہوا پچھلے 8-10 سال میں. اور آج پوزیشن یہ ہے کہ آپ کے ریزرو $7 ارب ہیں اور آپ کا پبلک ڈیٹ جو ہے وہ تقریباً اس سے تقریباً کم از کم یہ 13 سے 14 گنا زیادہ ہے. یہ پوزیشن ہے آپ کی. آپ کو جو سالانہ ایکسٹرنل فائنینسنگ کی ریکوائرمنٹ ہے 22 سے 25 ارب ڈالر، وہ ایکسپورٹس کے تقریباً 85 سے 90% ہو چکا ہے. تو یہ سسٹینیبل نہیں ہے. یہ تو ایک میرا انڈر گریجویٹ شاگرد جو بی ایس سی کر رہا ہے وہ اس کو بھی اس بات کا احساس ہو چکا ہے. نمبرز ڈونٹ میک اینی سینس. تو اب پاکستان کو یقیناً بڑے میجر ریفارمز کرنے ہیں. کچھ حد تک ہماری اس وقت کی عبوری حکومت نے کچھ قدم آگے لیے ہیں اور اس کی وجہ سے سٹینڈ بائی فیسلٹی کے پہلا ریویو کامیاب ہوا ہے. اس حد تک میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی پروگریس ہمیں نظر آئی ہے. ڈاکٹر صاحب کیا ہم یہ بینچ مارک سمجھیں اور ہمیں سمجھنا چاہیے بحیثیت ایک خود مختار ملک کے اور باعزت قوم کے کہ اگر آئی ایم ایف کے ساتھ سٹینڈ بائی ارینجمنٹ پہ مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہم اپنے دل کو تسلی دے لیں کہ ہمارے ملک کی معیشت جو ہے وہ ٹھیک ہے. اس بات کے قطع نظر کہ ملک کے اندر حالات کیا ہیں، عوام کس ہیجان میں ہے، کس اضطراب میں ہے، کس غصے میں ہے اور کس کیفیت میں ہے کہ نہ وہ فیسیں دے پا رہے ہیں، نہ بل دے پا رہے ہیں، نہ 2 وقت کی روٹی کا سلسلہ چلا پا رہے ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. بات دراصل یہ ہے کہ جو ہم نے ریفارم کمٹمنٹ کیے جس میں زیادہ تر جو سب سے اہم تھے وہ بجلی کے نرخ اور گیس کے نرخوں کو آسمان تک لے جانے کا تھا. اس کے نتیجے میں آپ دیکھیے کہ آپ کو تو شاید اندازہ ہوگا کہ گیس کے نرخوں میں 1100% اضافہ کیا ہے آپ نے، اور وہ آئی ایم ایف کی پریشر کی وجہ سے. اور آج پوزیشن پاکستان میں یہ ہے کہ تقریباً ہمارا اندازہ یہ ہے کہ 11 کروڑ لوگ غربت کے لکیر کے نیچے جا چکے. ایسا کبھی نہیں تھا. بے روزگاری کا پیمانہ 10% سے بڑھ چکا ہے، یعنی کہ کوئی 70 لاکھ ہمارے ورکرز بے روزگار ہو گئے ہیں. تو حالات تو حد سے زیادہ خراب ہیں. اب یہی دیکھنا ہے کہ آنے والی حکومتیں جو ہیں یا الیکشنز کے فوراً بعد کیا ہوتا ہے. آنے والا سال 2024 تاریخ کا ایک میں سمجھتا ہوں اہم سالوں میں سے ہوگا اور ہمیں دیکھنا ہے کہ پاکستان کس طرح آگے بڑھتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ 2024 جو ہے وہ اہم سال ہوگا. میں اس کو آپ سے اس طرح کہہ کے سوال کرتا ہوں کہ 2024 جو ہے وہ پاکستان کا سخت ترین سال ہوگا اور اب یہ جو سوچ ہے کہ جی پالیسی بدلنا ضروری ہے، ہم اس سے ایک پائیداری جو سسٹم ہے نہیں حاصل کر پا رہے، وہ کیسے ممکن ہے؟ کیونکہ جو 1500 ارب روپے کی امارات لے رہے ہیں وہی طبقہ جو ہے وہی حکومتی سیٹ اپ ہے. تو پھر کیسے تبدیلی اور کیسے یہ سارا سلسلہ جو ہے یہ بدلا جا سکتا ہے؟ بات دراصل یہ کہ آپ نے 1500 ارب کا ذکر کیا. ہمارا لیٹسٹ اندازہ یہ ہے کہ یہ تقریباً 3500 ارب سے بھی زیادہ ہو چکا ہے اور حد سے زیادہ امارات ہو چکے ہیں. اور البتہ پاکستان میں ایک نئی جادو کی چھڑی چل رہی ہے اور وہ آپ پوچھیں گے کیا ہے. آپ کو شاید اندازہ تو ہو چکا ہوگا کہ وہ جادو کی چھڑی کیا ہے.
اور وہ ہے ہمارا اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل. اللہ کے فضل سے وہ کہہ رہے ہیں کہ 3 سال میں ہم $70 ارب کا انویسٹمنٹ پاکستان میں لے آئیں گے. اور واقعی اگر ایسا ہوا تو ہماری جو لیکوڈیٹی پوزیشن ہے اور جو ہمارے فائنینشیل حالات ہیں وہ فنڈامنٹلی تبدیل ہو جائیں گے. تو شاید یہ ذریعہ ڈھونڈا جا رہا ہے. ریفارم چھوڑیے, باہر سے انشاءاللہ $70 ارب لے آئیں گے, حالات سنبھل جائیں گے اور ہم سب خوشحال انشاءاللہ ہو جائیں گے. ڈاکٹر صاحب $70 ارب تو لے آئیں گے. اب انتخابات ہو رہے ہیں, SIFC کا آپ نے مثال دی, ظاہر ہے کہ وہ ایک ادارہ بنا ہے, اس کو اسٹیبلشمنٹ کی پوری سپورٹ ہے, وہ بڑا زور لگا رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں. لیکن جب سیاسی حکومتیں آتی ہیں تو ان کے اپنے ایجنڈے ہوتے ہیں, ان کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں, اور ان کے لیے پاپولر چیزیں جو ہیں وہ میٹر کر رہی ہوتی ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ جس جادو کی چھڑی کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ اس میں سے اس کمبینیشن کے ساتھ وہ جن برآمد ہو پائے گا؟ دیکھیے, اسپیشل انویسٹمنٹ فیسلٹی جو ہے اس کی مینجمنٹ تو صرف حکومت پہ نہیں ہے, مگر اسٹیبلشمنٹ کا بھی بڑا رول ہے. اور یہ کانسیپٹ اچھا ہے کہ آپ انویسٹمنٹ کو فیسیلیٹیٹ کریں, ہم سب چاہتے ہیں کہ, مگر پاکستان کے حالات ایسے ہیں کہ باہر سے پیسہ آنے میں دقت ضرور ہوتی ہے اس وقت, اور فارن انویسٹمنٹ پچھلے سالوں کے لحاظ سے کافی گر چکا ہے. تو یہ should not be an alternative, یہ اسٹریٹجی, it should be in addition to the reforms. اگر آپ ریفارمز کریں گے اچھے تو باہر سے اور پیسہ انشاءاللہ آئے گا. ایسا نہ سوچا جائے کہ ہم یہ کر کے ہمیں پھر سسٹم میں تبدیلی لانے کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ میں سمجھتا ہوں کہ نامناسب ہے. SIFC ضرور کام کرے اور ساتھ ساتھ جو ضروری ریفارمز ہیں وہ بھی ہوتے رہیں اور ملک اس طرح سے آگے بڑھے. آپ نے ڈاکٹر صاحب چونکا دیا ہے یہ بات کر کے کہ آپ کے نزدیک مراد جو ہیں, جو ہمارا مراد یافتہ طبقہ ہے, اس کو 3,500 ارب تک وہ پہنچ چکی ہیں. سوال تو یہ ہے کہ یہ کس طریقے سے کم ہو سکتی ہیں؟ کیا ہمارا مراد یافتہ طبقہ جو ہے وہ اپنا حصہ ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ مزید قرضہ لو, ان مراد میں مزید اضافہ کر لو, اگر سرمایہ کاری آ بھی گئی اس کو بھی اپنی مراد کے لیے اضافہ کر لو, تو اس طرح تو ملک آگے نہیں جائے گا چاہے کہ آپ کچھ بھی کر لیں. یہی سوال ہے کہ پروگریسو ریفارمز جو ہیں وہ کس طرح ہمارے ملک میں آئیں گے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت عرصے سے یہ بہت بڑا اہم سوال رہا ہے. اب اللہ کا فضل ہے کہ پاکستان جو ہے ایک ماشاءاللہ کافی حد تک ایک ریزیلینٹ ملک بھی ہے. اس میں ایک اندرونی طاقت ہے کچھ حد تک, مگر اب ہم جس طرح میں نے آپ کو فگرز بتائے کہ ایکسٹرنل بوروئنگ اور لیول ڈیٹ وغیرہ اتنا بڑھ چکا ہے اور سالانہ ہمیں تقریباً 22 سے 25 ارب ڈالر کی ضرورت پڑتی ہے. تو اس لیے اس وقت ہم بہت ولنریبل ہو چکے ہیں, اور اگر ہماری لیڈرشپ کو اپنے ملک اور نیشنل انٹرسٹ کا خیال ہے تو خدا کے لیے ہم سب کی گزارش یہ ہے کہ اب آپ جو سیلف انٹرسٹ ہے اس سے کم از کم انلائٹنڈ سیلف انٹرسٹ کی طرف آگے لے جائیں تاکہ ملک آگے بڑھنا شروع ہو سکے. اس میں ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ جیسے آپ نے وابڈا کی مثال دی اور کہا کہ عالمی بینک جو تھا, اور ظاہر ہے وہ سارا اس کے ڈس انٹیگریشن کا وابڈا کا پورا پلان انہوں نے دیا تھا. اب ورلڈ بینک کے کنٹری ڈائریکٹر صاحب یہ فرماتے ہیں
کہ ریفارمز کا محور جو ہے وہ بہتر تقسیم، نجی شعبہ اور مہنگی کی بجائے متبادل بجلی بنانے پر ہو، تو یہ تو اس کے کانٹرڈکٹری ہے جو وہ پہلے کہہ رہے تھے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ جب آپ نے اپنے پاور سیکٹر میں ہم نے بے شمار جو ہے انویسٹمنٹ آئی پی پیز کے تھرو کروایا، جس میں نمایاں طور پر چائنیز آئی پی پیز بعد میں آئے 2015 کے بعد، اور جو بھی ہے آپ جو چاہیں کہیں، مگر جو لوڈ شیڈنگ کا جو ہم پر جو بوجھ تھا بے تحاشا، کم از کم میرا اندازہ یہ ہے کہ سالانہ آج کی جی ڈی پی کے لحاظ سے 2000 ارب کا نقصان ہو رہا تھا۔ اب یہ کم از کم یہ مسئلہ تو حل ہوا ہے بجلی کی، انفیکٹ ہمارے پاس اس وقت سرپلس پوزیشن ہے۔ سوال یہ ہے کہ آپ کو ایفیشنٹلی مینج کرنا ہے، آپ کی پرائسنگ پالیسیز مناسب ہونی چاہیے، آپ کے جو لاسز ہیں وہ آسمان تک پہنچ چکے ہیں، اور اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ نے بے تحاشا تیزی سے قیمتوں کو بڑھا دیا ہے۔ تو اس طرح جو مینجمنٹ کی جا رہی ہے پاور سیکٹر کی وہ نامناسب ہے، بٹ دا بیسک پرابلم آف شارٹیج ختم ہو چکا ہے۔ اب ہمیں سلیقے سے اپنے کیپیسٹی کو استعمال کرنا چاہیے، لاسز کم کرنے چاہیے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب گزارش یہ ہے کہ آئی پی پیز کے ساتھ کیا کیا جائے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آئی پی پیز مافیا اتنا مضبوط ہے کہ اگر کوئی ری نیگوشیٹنگ کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے تو وہ اس پہ پرویل کر جاتے ہیں یا نہیں؟ ان کے ساتھ جو معاہدہ طے پا گیا ہے وہ اس کی جو مدت ہے اس کے پوری ہونے تک کیری کرنا ہے، چاہے کتنا نقصان ہو جائے؟ اتنی بڑی ضرب لگ رہی ہے پاکستان کی معیشت کو، اس کا آپ کے نزدیک کوئی علاج ہے کہ نہیں ہے؟ بس یہ اس وقت تک چلے گا جو معاہدات کی تاریخیں ہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ کچھ آئی پی پیز ایسے ہیں جو کافی پرانے ہیں، اور ایگریمنٹس کا دوران جو تھا وہ پیریڈ تقریباً ختم ہو رہا ہے۔ ہمیں آغاز تو کرنا چاہیے نا، ری نیگوشیشن شروع کریں اور اپنی پرائسنگ پالیسیز وغیرہ مناسب کریں، اور نظام میں کوشش کریں کہ اب آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان نے پچھلے تقریباً 10 سال زور اس پہ دیا کہ جنریشن کیپیسٹی ہو۔ ہم نے ڈسٹریبیوشن سسٹم کو بالکل اپڈیٹ نہیں کیا۔ ہمارا جو انویسٹمنٹ کا لیول ہے اور ہمارے ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک پر وہ بے پناہ کم رہا ہے، اور سسٹم بہت پرانا ہو چکا ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی اگر آپ سارے لاسز ملا لیں تو 21 سے 22% لاسز ہیں ہمارے سیکٹر میں، جبکہ گلوبل ایوریج جو ہے وہ 8 سے 9% ہے۔ اس طرح تو آپ سسٹم نہیں چلا سکتے۔ تو آپ کو بڑے ڈیسیشنز لینے ہیں اور مناسب اقدامات لے کر آگے بڑھنا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب ایک چیز اور فرما دیجیے کہ ظاہر ہے کہ اس وقت ہم ایک ایسی قرضوں کی معیشت تو ہم نے بنا لی ہے۔ اب اگر آپ کے گیس کے نرخ یہ ہیں، آپ کے بجلی کے نرخ یہ ہیں، جو پرائمری سورس ہے آپ کے پاس زر مبادلہ کا، وہ برآمدات ہیں، اور برآمدات بھی آپ کی بہت زیادہ ڈائیورسیفائیڈ نہیں ہیں، ترسیلات زر میں کمی واقع ہوئی ہے، تو ایسی صورتحال میں کیسے، کیا صرف سرمایہ کاری جو ہے وہ حالات کو بہتر کر سکتی ہے؟ یہ آپ نے بڑا اہم سوال کیا ہے، اور اس کا جواب یہ ہے کہ سسٹینیبلٹی کے لحاظ سے ہمیں اپنے برآمدات کو بڑھانا ہے۔ ہوا یہ ہے کہ پچھلے دنوں آپ نے یہ دیکھا کہ بجلی کے نرخوں میں بے تحاشا اضافہ، اور اس کے بعد میں پچھلے دنوں گیس کے نرخوں میں بہت اضافہ، کاسٹ پش جسے کہتے ہیں، افیکٹ ہے پروڈکشن پر، اور ساتھ ساتھ روپے کی قدر کو آپ نے مستحکم کر دیا ہے۔ تو جو ایکسپورٹر ہے اس کے کاسٹ بڑھ رہے ہیں، اور اس کی انکم جو ہے وہ بڑھ نہیں رہی ہے، اس لیے کہ روپے کی قدر وہی ہے جو جون میں تھی۔ تو آپ نے تو سکویز کر دیا ہے ایکسپورٹرز کو، اور یہ نامناسب پالیسی ہے۔ اور آئی ایم ایف نے کہتا رہا کہ آپ کو مارکیٹ بیسڈ ایکسچینج ریٹ پالیسی چلانی چاہیے، جس سے یقیناً 2 فائدے ہوتے۔ ایک تو آپ کے درآمدات جو ہیں
وہ کم ہوتے اور برآمدات بڑھتے، مگر ہم نے یہ نہیں کیا ہے اور روپے کو آرٹیفیشلی مستحکم کر کے رکھا ہوا ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس لحاظ سے ایکسپورٹرز کے کاسٹ بڑھ رہے ہیں اور ریونیوز نہیں بڑھ رہے ہیں اور وہ بیچارے پس رہے ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر حفیظ پاشا۔ ناظرین، یہ تھے پاکستان کے سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر حفیظ پاشا۔ پاکستان کی اس اقتصادی صورتحال اور عالمی بینک نے اس وقت جو معاملہ اٹھایا ہے اس کے اوپر آپ نے ان کی گفتگو سنی۔ وقت ہوا ہے مختصر سے ایک مشہور بریک کا۔ بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو پاکستان کا سیاسی منظرنامہ ایک دلچسپ صورتحال اختیار کر رہا ہے، اس پر بات کریں گے۔ ملتے ہیں اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، پاکستان کی سیاسی صورتحال جو ہے وہ اس وقت دلچسپ موڑ کے اوپر کھڑی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف جو ہے ظاہر ہے مشکلات کا شکار ہے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت واحد جماعت نظر آ رہی ہے کہ جس کے چیئرمین جو ہیں وہ مسلسل رابطے کے لیے کوشاں ہیں، چاہے وہ پریس کانفرنس کی صورت ہو، چاہے وہ جلسے کی صورت ہو۔ یہ ہم بار بار بات کر رہے ہیں، لیکن مسلم لیگ نواز جو ہے وہ ابھی تک ڈرائنگ روم سیاست سے باہر نہیں نکلی ہے۔ وہ اس وقت اپنی ٹکٹوں کے فائنلائزیشن کے مراحل سے گزر رہے ہیں، اور دوسری جانب معاملات جو ہیں وہ اس نہج پر آگے ہیں کہ جہاں پہ وہ اپنا جو منشور ہے اس کے لیے ابھی تجاویز جو ہیں وہ مانگ رہے ہیں۔ یہ صورتحال جو ہے اس کو لے کر آج مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ کافی گرجے ہیں، برسے ہیں، اور انہوں نے پھر لیول پلینگ فیلڈ کی بات کی ہے۔ انہوں نے کیا کہا ہے آپ کو سناتے ہیں اور اس کے بعد آگے شروع کرتے ہیں۔ اگر چیف الیکشن کمشنر نے اور الیکشن کمیشن نے شیڈول جاری کرنا ہے اور سپریم کورٹ کے حکم پہ کرنا ہے تو الیکشن کمیشن کب آزاد ادارہ ہوا؟ کب ہم یہ سمجھیں کہ الیکشن کا معاملہ اس کے تمام اختیارات الیکشن کمیشن کے پاس ہیں؟ اگر میرا ایک کارکن اس انتخابی مہم کے دوران زخمی ہوا یا شہید ہوا، اس کا ذمہ دار چیف الیکشن کمشنر اور چیف جسٹس آف پاکستان ہو۔ آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی۔ انہوں نے اپنے 10 نکاتی ایجنڈے کو ذرا ایک مرتبہ پھر تفصیل سے بیان کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ وہ انتقام کی جو سیاست ہے اس کو دفن کرنا چاہتے ہیں۔ وہ بار بار اس کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور اگر پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کو بھی اس پیرائے میں آنا ہوگا تو اس کو پھر معافی مانگنی پڑے گی، توبہ کرنی پڑے گی جو انہوں نے کیا ہے۔ اور انہوں نے اس حوالے سے تذکرہ کیا سابق صدر اسد علی زرداری اور فریال تالپور کی گرفتاری کا اور دیگر معاملات کا۔ یہ وہ منظرنامہ ہے جس پر کریں گے بات۔ آپ کا اپنے مہمانوں سے تعارف کرواتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ندیم افضل چند صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر ڈاکٹر ہمایوں محمد صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں۔ ندیم افضل چند صاحب، یہ فرمائیے گا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں کہ 2 صوبوں کے اندر بدامنی ہے، سنجیدہ سیکیورٹی کی صورتحال ہے، اور ہمیں یہ نوٹس آ رہے ہیں کہ آپ نے باہر نہیں نکلنا ہے مہم چلانے کے لیے۔ ایسی صورتحال میں الیکشن کمیشن کے حوالے سے انہوں نے جو کہا آپ نے سنا، کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو ہمیں کہتے ہیں الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، تو یہ جو صورتحال ہے یہ پھر وہ بھی تو لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہے ہیں نا؟ دیکھیں جی ندیم صاحب، صورتحال یہ ہے کہ الیکشن کروانا ملک کے لیے، کانسٹیٹیوشن کے لیے، جمہوریت کے لیے اور جمہور کے لیے، جمہور عوام ہے، اور یہ بات ٹھیک ہے کہ عوام جب آپ الیکشن کروانا چاہتے ہیں تو عوام کو سازگار ماحول مہیا کرنا بھی ریاست کی ذمہ داری ہے، حکومت کی ذمہ داری ہے۔ نگران حکومت ہو گیا یا الیکشن کمیشن ہو گیا، یہ چیزیں ان کے پاس، ان کی کورٹ میں جاتی ہیں۔ تو اگر مولانا فضل الرحمان صاحب ایز اے پولیٹیکل پرسن کو مطالبہ کرتے ہیں یا کوئی جماعت بھی مطالبہ کرتی ہے تو وہ الیکشن کمیشن کو اس کو سننا چاہیے، اس پہ دھیان دینا چاہیے۔ اور اس وقت جو ملک میں صورتحال ہے گراؤنڈ پہ، یقین جانیے میں اس وقت بھی اپنے علاقے میں بیٹھا ہوں، ایک محلے میں بیٹھا ہوں، لوگوں کے درمیان مایوسی بھی ہے اور ایک شدت بھی پائی جاتی ہے، لوگوں کے اندر غصہ بھی پایا جاتا ہے۔ غصہ اس لیے پایا جاتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ماحول سازگار نہیں دیا جا رہا اور لوگوں کو لاڈلا پلس بنایا جا رہا ہے، اور لوگ چاہتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ ہو اور سب کو مہیا ماحول ایسا بنایا جائے
تاکہ دیکھیں مشرف دور میں بھی الیکشن ہوئے تھے، لیکن وہ تو شہید بی بی کا واقعہ ہو گیا، ورنہ لگ رہا تھا کہ ماحول الیکشن کمیشن کو خط لکھتے تھے تو اس پہ ایکشن ہو جاتا تھا، کوئی بات کرتے تھے تو حکومت ایکشن لیتی تھی. اب معاملہ بالکل ہی الٹا ہے، کوئی ٹچ سے بس نہیں ہوتا. آپ جائیں ریٹرننگ آفیسر کے پاس تو ریٹرننگ آفیسر دفتر سے غائب ہوتا ہے، آپ جائیں تو یہ ساری چیزیں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ وہ اپنے اختیارات استعمال کرے اور لوگوں کو لیول پلینگ فیلڈ دے. اور بات بڑی سیدھی سی ہے، اس میں چند صاحب ایک بات الیکشن ہوں گے ندیم صاحب، الیکشن ہوں گے تو ریاست بھی اچھے طریقے سے چلے گی، سیاست بھی چلے گی، جمہوریت بھی چلے گی. سلیکشن ہوگی تو کوئی چیز بھی ٹھیک نہیں چلے گی. اچھا ندیم احمد چاند صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس کے باوجود بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ پھر کیوں اتنے پر اعتماد ہیں کہ وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم بہت بڑا سرپرائز دینے جا رہے ہیں اور ہم جو ہے وہ مستقبل کی حکومت ہیں؟ دیکھیں سرپرائز تو یقیناً پیپلز پارٹی کے گراؤنڈ پہ سب سے زیادہ جو سیاست کر رہی ہے، جو جلسے کر رہی ہے، کنونشن کر رہی ہے، کیمپین کر رہی ہے، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے. وہ اس لیے کہ 17 سال بعد ہمارا ورکر، ہمارا خیر خواہ یا ہمدرد کو لیڈرشپ ملی ہے. اس سے پہلے تو بی بی ایگزائل میں تھی، پھر بی بی کی شہادت کے بعد ہماری لیڈرشپ نہ پنجاب میں آ سکی، نہ بلوچستان میں جا سکی، نہ کے پی کے میں جا سکی. تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے پاس ایک اپرچونٹی اس حوالے سے دوسری جماعتوں سے بہتر ہے کہ ہمارے پاس ایک ینگ لیڈرشپ ہے جو ہر گلی محلوں میں بھی جا رہی ہے، اپنے ورکروں کے پاس گاؤں گاؤں پھر رہی ہے، شہر شہر پھر رہی ہے اور اپنے ورکروں سے، اپنے ہمدردوں سے، اپنے کینڈیڈیٹ سے رابطہ کر رہی ہے، جو پہلے ہمارے پاس 17-20 سال نہیں تھی. بی بی ایگزائل میں تھی یا بی بی کتنے سال ایگزائل میں رہی اور پھر بی بی پہ کیسز بنا دیے گئے تاکہ وہ اس ملک بنائے اور پھر بی بی کو شہید کر دیا گیا. پھر زرداری صاحب لیڈر آئے پارٹی کے تو وہ ایوان صدر میں چلے گئے تو وہ بھی لیڈرشپ سے ورکروں سے اس طرح نہ مل سکے. تو دیکھیں پیپلز پارٹی تو اس حوالے سے ایک میں سمجھتا ہوں ہمیں ڈیموکریٹک حوالے سے یا پولیٹیکل حوالے سے ہمارے پاس دوسری جماعتوں سے بہتر اپرچونٹی ہے. میں ندیم احمد چاند صاحب آتا ہوں، ایک دو بڑے اہم سوال ہیں اس میں. اب سینیٹر مومن صاحب یہ فرمائیے گا کہ آج جب بلاول بھٹو زرداری صاحب سے سوال کیا گیا کہ کیا پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس سے بات چیت ہو سکتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ 9 مئی کے لوگوں سے بات نہیں ہوگی، ان کے جو ماضی کے رویے ہیں پہلے اس پہ ان کو توبہ کرنی پڑے گی، معافی مانگنی پڑے گی، پھر آگے بات چل سکتی ہے، کیونکہ ہم سیاسی انتقام پہ یقین نہیں رکھتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئی تھنک اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ 9 مئی والے لوگوں کے ساتھ وہ کرنا پڑے گا تو آپ پہلے وہ کر لیں، آئیڈینٹیفائی کر لیں کہ 9 مئی والے ہیں کون کون لوگ. اگر وہ پوری پولیٹیکل پارٹی کو 9 مئی والے سمجھتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے. اگر وہ پولیٹیکل پارٹی سے بات نہیں کرنا چاہتے ہیں تو اگر وہ انڈیویجولز کی بات کر رہے ہیں کہ یہ لوگ 9 مئی میں، کیونکہ 9 مئی میں تقریباً 102 بندوں کو پکڑا ہوا ہے یا سم تھنگ لائک دیٹ، اس سے زیادہ نہیں ہے، اور وہ بھی ابھی تک ان کے اوپر کوئی پروف نہیں ہے. ابھی ان کو پکڑا ہوا ہے، اس کے بعد ان کے اوپر پروف ہوگا، پھر ان کی کنوکشن ہوگی اور اس کے بعد ان کی سزا ہوگی. اور ہونی بھی چاہیے کہ جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، اور جن لوگوں نے جو اس میں انوالو تھے اور انہوں نے یہ آرکسٹریٹ کیا ہے تو ظاہر ہے ان کو سزا ملنی چاہیے اور ان سے بات بھی نہیں کرنی چاہیے. لیکن یہ ڈیفائن کر لیں، یہ ایک ایمبیگوٹی کے لحاظ سے ایک ایسے سینٹینس کہہ دینا، یہ ایسے الفاظ کر دینا کہ جو نہ کلیرٹی دے رہی ہو اور نہ ویژن دے رہی ہو اور نہ اس میں کوئی وہ چیزیں، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ تو ہر ایک جیسے یہ ایک سیاسی بیان ہوتا ہے. وہ صاف طور پہ یہ کہتے کہ ہم پاکستان تحریک انصاف ایز اے پولیٹیکل پارٹی سے بات کرنا چاہتے ہیں. اب اس میں سے جو بھی ریپرزنٹیشن آتی ہے وہ کر لیں. آبویسلی جو لوگ انوالو تھے، سو کالڈ انوالو تھے اور ان کے اوپر ابھی کیس چلیں گے، وہ سارے جیلوں میں ہیں، تو آپ ان سے ویسی بھی بات نہیں کر رہے. باقی پولیٹیکل لیڈرشپ بالکل یہاں پہ حاضر ہے، بہت سارے لوگ ہیں، اس میں بڑے سینئر لوگ ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں جو جیلوں سے نکل آئے ہیں، ان کو جیلوں سے بیل مل چکی ہے، وہ نکل آئے ہیں، دے آر ایکٹیو دیر. بہت سارے سینیٹرز بیٹھے ہوئے ہیں، بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. پولیٹیکل باقی ہے. چیئرمین صاحب اس وقت جو پریزنٹ چیئرمین ہے گوہر علی صاحب،
وہ بھی ہیں. یہ تو 2018 میں ان کے ساتھ بھی تھے, تو ان کو ان پہ اعتماد ہونا چاہیے. ان کو کہنا چاہیے تھا, میں اگر ان کی جگہ ہوتا میں کہتا ہاں جی میں پولیٹیکل پارٹی سے بات کرنے کو تیار ہوں, جو لوگ اس پہ انوالوڈ ہیں اور اس وقت جیل میں ان سے بات نہیں کروں گا, لیکن اس وقت جو ریپرزنٹیشن ہو رہی ہے, جو چیئرمین اور باقی عہدے داران ہیں, ان کے ساتھ میں بات کر لوں گا, ریپرزنٹیشن سے بات کر لوں گا. دیٹ وڈ ہیو بین اے مچ اسمارٹر میں اینڈ مومن صاحب آتا ہوں. ندیم افضل چاند صاحب, پہلے تو یہ کہ یہ سینیٹر مومن صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ تو بات کرنے کے لیے تیار ہوں, کہتے ہیں نہ کریں آپ بات 9 مئی والوں سے, باقی لیڈرشپ تو ہے. دیکھیں جی, بات چیت پیپلز پارٹی تو بات چیت پہ بلیو کرتی ہے. اس سے پہلے بھی ہم نے ثابت کیا ہے. ہم نے تو ان لوگوں سے بھی بات چیت کی جو شہید ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے حق میں تھے, اور بعد میں ہم نے MRD بھی ان کے ساتھ بنائی. بی بی کو جنہوں نے کیس بنائے, ہم نے ان کو چارٹر آف ڈیموکریسی بھی کیا. پیپلز پارٹی تو ہمیشہ لچکدار رویہ رکھتی ہے ڈیموکریسی کے لیے, اس ملک میں جمہوریت کو کامیاب کرنے کے لیے. اگر پیپلز پارٹی پہ کوئی الزام لگاتا ہے کہ پیپلز پارٹی مذاکرہ, لیکن باقی قانون اپنا راستہ خود بنائے گا. جس نے جو جرم کیا ہوگا وہ اس کی بھگتے گا, جو اس نے کرپشن کی ہوگی, جس نے اداروں پہ حملے کیے ہوں گے, یہ ان کا اپنا معاملہ ہے, وہ جانے اور عدالتیں جانے اور پروسیکیوٹر جانے اور انویسٹیگیشن جانے. لیکن ہم تو چاہتے ہیں ایز اے پولیٹیکل جماعت, ہم کبھی بھی کسی جماعت PTI ہو یا نون لیگ ہو یا JUI ہو یا ANP ہو یا MKM ہو, ہم تمام جماعتوں سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. اس ملک کو اگر اس دل سے نکالنا ہے تو وہ پولیٹیکل فورسز سے ڈائلاگ کے ذریعے آپ نکال سکتے ہیں, اور یہ بڑی کلیئر سی بات ہے, اور پیپلز پارٹی کو اس معاملے میں بڑی کلیئرٹی ہے. اچھا, اس میں ندیم افضل چند صاحب یہ فرمائیے گا کہ میاں جاوید لطیف صاحب جب بات کرتے ہیں تو وہ ظاہر ہے کہ کسی کی ترجمانی اور نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں, ایسے نہیں کرتے ہیں. آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ کوئی لاڈلا ہے اور کسی یہ تاثر ملتا ہے کہ کسی کو لایا جا رہا ہے, تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 9 اور 10 مئی کے طرز کی ایک اور منصوبہ بندی کر لی گئی ہے تاکہ انتخابات کو جو ہے وہ متنازع بنایا جا سکے, اور اس کا سلسلہ جو ہے وہ چکوال سے شروع ہوتا ہے اور نثار تک آتا ہے, اور یہ معاملات جو ہیں وہ نہیں ہیں, اور ہمارا جو سلسلہ ہے وہ متاثر ہو رہا ہے. تو یہ تو اس چیز کی نفی کر رہا ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں. دیکھیں جی, جہاں تک نون لیگ کے کسی بندے کا تعلق ہے تو وہ تو اپنے وضاحت خود کر سکتے ہیں. ہم میں تو بڑی کلیئرٹی ہے کہ ہم انتخابات چاہتے ہیں اور فری اینڈ فیئر چاہتے ہیں, اور ہم پولیٹیکل فورسز سے ڈائلاگ بھی کرنا چاہتے ہیں. کوئی الیکشن سے پہلے کرنا چاہتا ہے پھر بھی تیار ہے, کوئی الیکشن کے بعد کرنا چاہتا ہے پھر بھی تیار ہے, اور پیپلز پارٹی اس میں پہل کرنے کے لیے بھی تیار ہے. اب سینیٹر مومن صاحب یہ فرمائیے گا کہ کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ عدالتی سطح کے اوپر جس طریقے سے آپ کے لیے صورتحال جو ہے آپ کو ریلیف مل رہا ہے, یہ معاملہ آپ کو آگے الیکشن میں مددگار ثابت ہوگا؟ دیکھیں اس طرح ہے, جب ہم بات کرتے ہیں ریلیف ملنے کا تو اس سے تاثر یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی اسپیشل کنسیڈریشن آؤٹ آف دا وے ہو رہی ہے. دوسرا اس کا جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ جو فیصلے بائسزم کے لحاظ سے ہمارے خلاف ہوئے, اب میں مثال دیتا ہوں. مثال یہ ہے کہ ہمارے اوپر ایک الزام تھا کہ ہم لوگوں نے جو جون میں ہم لوگوں نے الیکشنز کرائے تھے وہ ہمارے ٹھیک نہیں تھے. اس کے اوپر پوری جرا ہوئی, سب کچھ ہوئی, اور اس کے اوپر پہلے ان لوگوں نے کہا کہ 2023 کے مئی جون میں انہوں نے کہا کہ یہ تو اس میں آپ لوگوں نے یہ آئین کے شک کے خلاف کی ہے. ہم لوگوں نے اس آئین کے شک کو بدل دیا, انہوں نے کہا ہمیں ایفیڈیوٹ دے دو, ہم نے ایفیڈیوٹ دے دیا. اب ایفیڈیوٹ کے بعد الیکشن کمیشن نے اپنا فیصلہ اگست کے اینڈ میں محفوظ کر لیا, ٹھیک ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ الیکشن کمیشن نے 2.5 ماہ فیصلہ کیوں محفوظ رکھا؟ وہ ہمیں 1 دن 2 دن 3 دن بعد وہ فیصلہ سنا دیتے اور ہمیں 3 مہینے دے دیتے کہ آپ ان 3 مہینوں میں اس طریقے سے الیکشن کرا دے, ہم 2 پینل لگاتے, ہم سب کو انوائٹ کرتے, سب کچھ کرتے. اب جب انہوں نے ہمیں 20 دن دیے تھے تو مجھے ایک بات بتائیں, آپ سنسیریٹی سے اپنے دل پہ ہاتھ رکھتے ہوئے یہ بات بتائیں کہ 20 دنوں میں میں ان سٹیپس کو کمپلیٹ کر لوں گا کہ یہ سٹیپ یہ سٹیپ یہ سٹیپ یہ سٹیپ. اچھا, اب اس کے بعد ہمیں انہوں نے کہا کہ جی آپ کا اس لیے نہیں ہے کہ یہ اکبر ایس بابر اور یہ 5 6 7 8 لوگوں نے کمپلین کی ہے.
उन कंप्लेंट करने वालों से पहले ये पूछा जाए, वो तो कह रहे कि वो मेंबर है, आप हमारे रिकॉर्ड में देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रिकॉर्ड में देखें कि क्या ये मेंबर हैं या नहीं है। हम आपको वो सारी बातें बता देंगे कि ये बानी मेंबर थे, जो इनको एक कोर्ट ने सर्टिफिकेट दिया और उससे हम इनकारी नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर एक मेंबर उनका शुक्रगुजार है कि नहीं उन्होंने सेनेटर मोमिन साहब, इसमें सूरत हाल तो ये पैदा हुई कि आपने एक पार्टी इलेक्शन करवाए थे, उसमें पार्टी तितर बितर होती हुई दिखाई दे रही थी और उसके नतीजे में बहुत से लोग पार्टी से निकले भी, दूर भी हुए। तो शायद ये भी यही वजह है कि आपके पार्टी इलेक्शन नहीं हुए, और अगर आप इस तरीके से हुए तो कम से कम कुछ तो रूल्स एंड रेगुलेशन कर लेते, जान छूट जाती। देखें, मुझे एक बात बताएं, उसमें हम उसी लिहाज से जब सारे वो ख़त्म हो गए थे, सब चीज़ें डिसॉल्व हो गई थी, तो किसी ना किसी ने को तो आपने अनाउंस, किसी ना किसी ने तो अनाउंस करना था, किसी ना किसी ने तो कुछ करना था, उस लिहाज से कर लिया। लेकिन सवाल ये हो जाता है, मेरा एक सवाल है जो मैं पूछना चाहता हूँ कि, और जिसकी बेसिस पे ही मैं ये समझता हूँ ये वो है कि भाई ये 2.5 माह क्यों रोका गया उस डिसीजन को। अगर वो डिसीजन टाइम पे कर लेते, हम लोग अपने तरीके से कर लेते। देखिए, ये वो चीजें होती हैं, मेरा जो जो पार्टी सिंबल है वो मेरी शनाख्त है। मैं आपकी शनाख्त, दो चीजें, एक आईडी कार्ड है और एक पासपोर्ट है। मैं अगर ये दोनों चीजें आपसे ले जाऊं, क्या आप मुझे प्रूव करके दे सकते हैं आप पाकिस्तानी हैं या नहीं है? आप नहीं प्रूव करके दे नहीं सकते कर कि सकते। आप। मैं मोमिन साहब आता हूँ। अब इसमें नदीम अफजल चंद साहब ये फरमाएगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब 10 निकाती एजेंडे का ऐलान कर रहे हैं, एक्सेप्टेबिलिटी नहीं हो पा रही है। तासुर ये पैदा हो रहा है कि ये 10 निकात जो हैं, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सूबा सिंध में अपने 15 साल दौर इक़्तिदार में किसी हद तक नाफिज कर सकती थी, और आज इन गोल्स को हासिल करने के बड़े करीब होती। जब वो नहीं, 18वीं तरमीम के बाद तो और भी आसान था, जब तब नहीं हुआ तो अब क्या होगा? क्यों नहीं, हमने एक गोल बेस का प्रोग्राम देख लें। आप थर्कोल की पब्लिक प्राइवेट सेक्टर से बिजली का पैदा होना देख लें। आप मिनिमम वेज में ईओबीआई का वर्कर वेलफेयर फंड भी पहले कायम भी पीपल पार्टी ने किए, फिर इससे मराहत भी पीपल पार्टी ने इसकी पेंशन भी बढ़ाई, तनख्वाहें 165% हमने पहले भी बढ़ाई। पीपल पार्टी ने कौन सा गंदम सरप्लस हमने की, किसान को खुशहाल हमने किया, 550 से 1200 रुपए रेट किया ताकि किसान गंदम सरप्लस कर सके। तो पीपल पार्टी ने पहले भी करके दिखाया है और अब भी करके दिखाएगी। पूंजी डैम शुरू किया, जिया मीर बादशाह डैम शुरू किया, और देखे ना कितने डैम जो जिसपे एक्वायर ऑफ लैंड की जो सबसे मुश्किल मरला था। तो पीपल पार्टी ने एनर्जी सेक्टर में जब बीबी पहली दफा आई थी, जो 10,000 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है सबसे पहले, ये वो आप वो हब को पावर हो, और जिसपे बाद में केस भी। वैसे नदीम अफजल चंद साहब, आईपीपीज का जो सिलसिला शुरू हुआ था वो गले का फंदा बना हुआ है अब जी। आईपीपीज का सिलसिला जो शुरू हुआ था वो अब गले का फंदा बना हुआ है। सर, गले का फंदा तब बना है जब आपने उसके बाद अपने बंदों को महंगी बिजली, वो उस बिजली का रेट आज चेक करें ना कितना है, जो पीपल पार्टी जो मुआहदे करके गई थी, और जो पीपल पार्टी के पास की हुकूमतों ने, नून लीग ने या पीटीआई ने जो मुआहदे किए उसका देखें वो कितने की बिजली आ रही है। बिजली का रेट चेक करें। हमारा दौर, आप बिजली देना मसला नहीं है, सस्ती बिजली देना मसला है। और जब आप सस्ती बिजली देंगे, गरीबों को घर देंगे, तनख्वाहें डबल करेंगे, मिनिमम वेज अच्छी करेंगे, तो यकीनन आप मुल्क में। अच्छा नदीम अफजल चंद साहब, अब एक सवाल है जो मैं आप दोनों से कर रहा हूँ, पहले आप उसका जवाब दे दें क्योंकि ये अहम है। चूँकि आलमी बैंक भी ये बात कह रहा है कि जो मराहत याफ्ता तबका है, पाकिस्तान की सारी तरक्की का फ़ायदा ये महदूद तबका उठा रहा है। अभी डॉक्टर हफीज़ पाशा थे मेरे साथ, वो ये बात कह रहे थे कि मराहत याफ्ता तबके को मराहत जो हैं वो 3,500 अरब तक पहुँच चुकी हैं 1500 अरब से। तो अब ये जो सूरत हाल है, ये मराहत याफ्ता तबका ही हमारी रूलिंग एलीट है। तो आप लोग कोई इसमें कमी करने की कोई सूरत हाल पैदा करेंगे? देखिए, रूलिंग एलीट को तो आप मराहत इसी तरह दे सकते हैं जब आप एमएनएसटी देते हैं प्रॉपर्टी के ऊपर, हाउसिंग सेक्टर को। सिर्फ जब आप इंडस्ट्री में सूद भी डबल डिजिट में महंगा कर देते हैं और बिजली भी महंगी कर देते हैं, तो फिर इंडस्ट्री बंद हो जाती है। तो आप ये सारे काम जब करते हैं तो फिर उसमें हर चीज महंगी हो जाती है। हम यही चाहते हैं कि कोई चीज महंगी ना हो और आम आदमी को भी रिलीफ मिले, किसान को भी रिलीफ मिले। अब मोहम्मद साहब, आप क्या कहेंगे इस हवाले से, क्योंकि आलमी बैंक भी कह रहा है कि तब्दील करो अपनी पॉलिसी।
देखिए इस तरह आलमी बैंक या जितने भी ये जो इंटरनेशनल इदारे होते हैं ना, इनका एक सिंपल प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल ये कि अपनी जो अखराजात है वो कम कर दो और अपनी इनकम बढ़ा दो। अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूँ, और आपने बड़ा सही पॉइंट आउट किया था, अभी चंद साहब को पॉइंट आउट किया था। पाकिस्तान का जो इस वक्त सबसे बड़ा मसला है वो उन पाकिस्तानियों की वजह से है जिन्होंने, उन दो किस्म के पाकिस्तानियों की वजह से, एक वो पॉलिटिकल फोर्सेस जिन्होंने आईपीपीज के मुआहदे किए थे एट अ वेरी डिसएडवांटेज रेट। अच्छा, मजे की बात ये है कि जब फॉर एग्जांपल जब 1996 या 94 में पीपल्स पार्टी के टाइम पे जब ये मुआहदे हुए थे, तो उस वक्त जो उनके जो पावर के जो मिनिस्टर थे, उन्होंने अपनी पर्सनल आईपीपी भी खोल ली। ठीक है, इस तरीके से एज ऑफ टुडे इस वक्त ये 3-4 पॉलिटिकल पार्टीज के जो हेड हैं ये पाकिस्तानी हैं और इनकी आईपीपीज हैं। और ये आईपीपीज जो है ना, इनका जो सर्कुलर डेब्ट है जो हमने इनको इन टर्म्स ऑफ, आप ये समझे कि वो क्या कह सकते हैं, उनको हम बिजली इस्तेमाल करें या ना करें, हमने उनको पैसे देने हैं, वो 2 खरब तक चले गए हैं। और इन लोगों को चाहिए था कि ये लोग, चूंकि पाकिस्तान के पॉलिटिकल लीडर भी हैं, चाहे वो शरीफ फैमिली है, चाहे वो जरदारीज है ओमनी ग्रुप के लिहाज से, चाहे वो तरीन्स है, चाहे वो ये क्या नाम है, मुस्लिम कमर्शियल बैंक वाले जो हैं वो उनके सारे, ये अगर ये सारे लोग पाकिस्तान में होते हुए पाकिस्तान के मफाद की चीजें करें और ये पैसा जो ये पाकिस्तान से ले ही जा रहे हैं ये चीज पाकिस्तान में लाकर कर दें, तो फिर क्या बात है। क्या बात है। मैं प्रॉब्लम मोमिन साहब, आप शायद मियां मंशा की बात कर रहे थे। मियां अब मंशा का- नदीम अफजल चंद साहब ये फरमाइएगा कि जो आज जिस तरीके से बात की है मौलाना फजल रहमान साहब ने, जाहिर है कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल को लेकर बहुत से सवालात तो पाए जाते हैं। आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस थी, उसमें ये बात कही गई है कि इलेक्शन कमीशन को जो ज़रूरी ताउन दरकार होगा और सहूलत दरकार होगी वो फ्राहम की जाएगी इंतखाबात के लिए। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि ये जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है इसको लेकर अगर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मुहैया होता तो बहुत सा सवालिया निशान रह जाएंगे? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल माहौल साजगार बनाना ये रियासत की जिम्मेदारी है। जैसे भी बनाते हैं, सिक्योरिटी दे के बनाते हैं, मुज़ाकरात किसी से करके बनाते हैं, मजीद फंड दे के बनाते हैं, और इलेक्शन करवाना ये इलेक्शन कमीशन का और निगरान हुकूमत की जिम्मेदारी है, और इसी काम के लिए इनको बिठाया गया है। अगर ये काम भी नहीं कर सकते तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये फरमा दीजिए कि आपको बिलावल भुट्टो साहब आज कह रहे थे कि उन्हें उम्मीद है लाहौर से उनके कागजात नामजदगी जो हैं वो मंजूर हो जाएंगे। आप अवामी सतह के ऊपर, चूँकि आप पॉलिटिकल वर्कर हैं, आपने गुस्से की बात भी कर दी है और जाहिर है कि जो जज्बात हैं उनका ज़िक्र भी आपने कर दिया है। तो आपको क्या लग रहा है कि पंजाब के अंदर पॉलिटिकल फोर्सेस जिसमें आईपीपीज भी है, नून लीग भी है, आप भी हैं, निकलना मुश्किल लग रहा है? लेकिन जी, अगर इलेक्शन होंगे, फ्री एंड फेयर माहौल होगा, जो कि इस वक्त पंजाब में बिल्कुल नहीं है। इंतजामिया सारी नून लीग की है। इस वक्त भी शुगर मिलें, अगर शाहपुर में उनकी शुगर मिल है तो वहां के कंडों को बंद इसलिए किया जा रहा है किसी और शुगर मिल को वो जिम्मेदार से गन्ना खरीद के ना दें, या उन लोगों को विक्टिमाइज किया जाता है जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को वोट देते हैं। तो इस लेवल पे इंतजामिया कर रही है हालात। पटवारी से लेकर सेक्रेटरी तक, ऊपर तक मामलात आपके सामने है। चेक कर लें कि कौन किस पॉलिटिकल फैमिली से और किस पॉलिटिकल फैमिली से उसकी फैमिली को टिकट मिला हुआ और वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, और वो जिलों को भी चला रहे हैं, अफसरों को भी चला रहे हैं। तो इस हालात में आप ये कहें कि प्री पोल रिगिंग नहीं हो रही या लेवल प्लेइंग फील्ड दी जा रही है, तो मैं तो नहीं झूठ बोल सकता। मेरे ख्याल में तो बिल्कुल सब कुछ हो रहा है। और लेकिन उम्मीद ये है कि ये इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर एक्शन लेगा या गवर्नमेंट लेगी, और इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में कुछ हालात बेहतर होंगे और तमाम पॉलिटिकल जमातों को एक यकसां मौका मिलना चाहिए इलेक्शन लड़ने का। मेरे पास आखिरी मिनट है। मोहम्मद साहब, ये फरमा दीजिए कि इलेक्शन कमीशन जो है
لگتا ہے آپ کو کہ معاملات درست سمت کی طرف چلے جائیں گے اور الیکشنز جو ہیں ان کو متنازع نہیں بنایا جائے گا؟ میرا یہ خیال ہے کہ ان سب کو پتہ ہے کہ گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ہی سپورٹرز ہیں، ووٹرز ہیں. جس دن ان لوگوں کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کو کسی بھی طریقے سے الیکشن سے باہر نہیں روک پائیں گے تو پھر یہ لوگ الیکشنز موسٹ پرابلی ڈیلے کر دیں گے. یہ میں سمجھتا ہوں. اگر یہ ان بائسڈ ہوتے، اگر ان سب لوگوں کو کانسٹیٹیوشن کی اتنی پرواہ ہوتی تو اس سال کے شروع میں مارچ میں جو پروونسز ہیں اس کے الیکشنز ہو چکے ہوتے. اگر ان سب لوگوں کو کانسٹیٹیوشن کی اتنی پرواہ ہوتی تو جو کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ ہے اس میں اور یہ جو جس طریقے سے ان لوگوں نے جو یہ کیا سینسس کے بارے میں جو خاص طور پہ پیپلز پارٹی نے جا کے بیٹھ کے اس کو کریڈیبلٹی دیتی، وہ کبھی نہ دیتی، جانتے بوجھتے دیا گیا. اگر ان لوگوں کو اس لحاظ سے اس پاکستان کی فکر ہوتی تو وہ لاز جو کہ آپ کی کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکلز کے خلاف جا رہے ہوتے، اس سمپل بل کے ساتھ اس وہ کو ہو جاتے. سینیٹر مومن صاحب، میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ ندیم افضل چند صاحب، بہت شکریہ سینیٹر ہمایوں مومن صاحب. ناظرین، آپ نے ہمارے پینل کے شرکاء کی گفتگو سنی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.